बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज जाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि मुल्क में नए आम इंतखाबात के हवाले से और नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से दोनों अहम तरीन मामलात पर इमरान खान को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिल गई है। और इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स ने इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस महीने की आज तक की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान कामयाब और तमाम तर मामलात के ऊपर, चाहे वो नए इलेक्शन का मामला हो या नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो, दोनों अहम तरीन मामलात पर इमरान खान को बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आपको ये भी बताएं कि जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि 29 नवंबर इंतहाई अहम है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से GHQ को जाने वाले अहम तरीन पैगाम के बाद ये वाज़िया हो गया है कि 29 नवंबर से भी ज़्यादा 26 नवंबर की तारीख अहम है, जब इमरान खान रावलपिंडी पहुंच रहे हैं लॉन्ग मार्च लेकर। क्योंकि 29 नवंबर के हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला 26 नवंबर ही को हो जाएगा। इसके इम्कानात क्या हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और जनाब, नवाज शरीफ लंदन से यूरोप क्यों फरार हुए और क्या ये मामला नए आम इंतखाबात के साथ और नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले PDM की जानिब से घुटने टेकने का बड़ा और अहम तरीन सबूत, इमरान खान का दावा जिसकी अभी तक किसी जानिब से तरदीद नहीं हुई। और दावा क्या है कि PDM ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की है, बराह रास्त राब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए। और गुज़श्ता 7 माह के अंदर ये ऐसा पहला राब्ता है जो कि बिल वास्ता नहीं है, इसके अंदर फैसिलिटेटर्स शामिल नहीं हैं, इसके अंदर न्यूट्रल्स शामिल नहीं हैं और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है, बल्कि इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी के दरमियान होने वाली अहम तरीन मुलाकात में बराह रास्त मुलाकात के ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि लॉन्ग मार्च का मामला हो, नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो या पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात हों, इसके ज़रिए पैगाम भेजा गया है सदर आरिफ अलवी के ज़रिए कि इमरान खान इन तमाम तर मामलात के ऊपर हुकूमत के साथ मिल बैठें। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर ये कहा कि आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद ही हुकूमत के साथ वो तमाम तर मामलात के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर ये बात वाज़े की कि 26 नवंबर को सबको बड़ा और अहम तरीन सरप्राइज मिलेगा। सबसे क्या मुराद है? सबसे मुराद PDM की हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके साथ साथ उनके हैंडलर्स भी शामिल हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की अदलिया हो, उनके हवाले से ज़राए का दावा है कि तमाम तर जितने भी फ़रैक़ैन हैं उनको इमरान खान इस अहम तरीन मामले के ऊपर एक बड़ा और अहम तरीन सरप्राइज दे सकते हैं। दूसरी जानिब डाट्स को कनेक्ट करने के लिए आज की बड़ी और एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जो मामला इन सारे मामलात के साथ जुड़ा हुआ है वो है जनाब मामला नवाज शरीफ का जो है वो लंदन से यूरोप रवाना हो रहा बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसके पीछे क्या मामला है, इत्तलात आज ये आई कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो मरियम नवाज के हमरा, ख़ानदान के दीगर लोगों के हमरा आज सुबह लंदन से यूरोप रवाना हो गए और 3 साल तक वो लंदन में जो उनका क़याम था, 20 नवंबर 2019 को वो पाकिस्तान से बहाना बनाकर फ़रार हुए थे और उसके बाद से 3 साल तक वो लंदन में क़याम पजीर रहे, किसी किस्म का कोई इलाज नहीं कराया। कोरोना के बायस उनके क़याम में तोसी होती रही, लेकिन होम डिपार्टमेंट के साथ जो उनका मामला था वो सब के सामने है। अब इतलात से आ रही हैं क्योंकि हुकूमत ने उनका पहले पासपोर्ट मनसूख कर दिया था, कुछ दिन कबल उनको दोबारा पासपोर्ट जारी हुआ और इससे पहले वो क्योंकि कोरोना के बायस अपना स्टे बढ़ा रहे थे लंदन के अंदर, लेकिन अब उनके लिए लंदन के अंदर रहना मुमकिन जो है वो नामुमकिन हो गया था विजिट वीज़ा के ऊपर। इसलिए फिर अब ये इत्तलात आई और उसके बाद फिर वो रवाना हो गए। मरियम नवाज को लंदन भिजवाने की वजह भी यही थी क्योंकि बरतानिया में विजिट वीज़े पर अब 6 माह से ज़ायद क़याम की इजाज़त जो है वो नहीं है और यहाँ से वो यूरोप रवाना होंगे और वहाँ पर यूरोप से वापसी पर
ایک بار پھر جو ہے وہ نواز شریف 6 ماہ کے لیے برطانیہ میں قیام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ نواز شریف کو پاکستان کا جو ہے وہ مسیحا بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ آج اس بات کے اوپر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہیں کہ نواز شریف کس طرح سے یہ تمام تر معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کہ جہاں پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، پھر اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ جناب وہ پاکستان آ کر پتہ نہیں کسی تحریک کی قیادت کرنے جا رہے ہیں، لیکن خوف کا ان کے یہ عالم ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کا سسٹم کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب بھی ان تمام تر حالات کے اندر جب کہ پاکستان میں ان کے بھائی کی پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت ہے، وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے، پاکستانی عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ لندن سے یورپ کی طرف جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس وقت ہوا جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر شہباز شریف کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں 3 سے 4 دن، پھر اس سے پہلے یہ اطلاعات بھی آتی رہیں کہ اختلافات پیدا ہو گئے اسٹیبلشمنٹ اور شریف برادران کے درمیان نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر۔ پھر آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی ایک مختلف موقف لے کر سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر آج یہ اطلاعات آتی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے یورپ روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ اسی دوران یہ بھی ہوئی کہ لندن کے اندر مسلم لیگی عہدیدار کی پریس کانفرنس کے بعد اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اب شریف مافیا کے لیے اور نواز شریف کے لیے لندن کی پولیس کا جو سامنا کرنا ہے وہ ہر صورت لازم ہو جائے گا، کیونکہ لندن پولیس انہیں شامل تفتیش کر سکتی ہے۔ اور خاص طور پر اس معاملے کے اوپر جب تسنیم حیدر کا بیان سامنے آیا، تسنیم حیدر کو تمام تر چیزوں کا پتہ تھا کہ لندن میں اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ وہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کی انہوں نے بات کی، ثبوت فراہم کرنے کی بات کی، اور اس کے دوران پھر یہ خبر آئی کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن سے یورپ فرار ہو رہے ہیں۔ تو یہ 2 اہم ترین وجوہات اس تمام تر معاملے کے اوپر سامنے آئیں، اور واضح ہو گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ کس حد تک پاکستانی عوام کا، پاکستان کے اندر ہونے والی جو ہے وہ جس کے لیے دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت کا یا سیاسی معاملات کا، کس حد تک درد رکھتے ہیں، یا خود کو قانون کے سامنے پیش کرنے کے لیے کس حد تک جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اب اسی دوران جب یہ خبریں آ رہی تھی تو ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے پروسیس کے حوالے سے ہوئی، جب پہلے خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ عمل کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ اگلے 2 سے 3 دن میں اس حوالے سے جو تعیناتی کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑی خبر آئی، اور وہ خبر ہے جناب مسلم لیگ نواز کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا بیان، جو کہ بڑا ہی امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم تعیناتی کی سمری کا نہ آنا بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابھی تک بڑی تعیناتی کی سمری آئی ہے، اور اگر نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اہم تعیناتی کی سمری ابھی تک نہیں آئی، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سمری کے نہ آنے کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم خود ایکشن لیں گے تو یہ تقرری کے عمل میں ابہام پیدا کر دے گا۔ اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کا نواز لیگ کے اندر کس گروپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اہل آدمی کا نام اس سمری کے اندر شامل نہیں کریں گے جو اہل ہے تو وہ غیر قانونی عمل ہے، اور اگر آپ اہل آدمی کی جگہ دوسرے کو رکھیں گے تو وہ بھی غیر قانونی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اہم تعیناتی کی سمری میں اگر اہلیت نظر انداز کر دی گئی تو یہ معاملہ عدالت کے اندر چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے پر اسی پلیٹ فارم پر پہلے بھی ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھ چکے کہ یہ معاملہ ایسی صورت کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ وزارت دفاع پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر خیال رکھیں اور معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہ ہو۔ وزیر اعظم کو اس بات کا اختیار ہے کہ سمری ملنے کے بعد وہ مزید نام بھی جو ہیں وہ طلب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس بیان کو خواجہ آصف کے اس بیان کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خواجہ آصف کا یہ بیان کہ آرمی چیف کے تقرر کا عمل شروع ہو چکا ہے جو 25 نومبر تک مکمل ہو جائے گا۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھی موصول نہیں ہوئی، کل یا پرسوں تک آرمی چیف کے تقرر کی سمری آ جائے گی، جس کے بعد جو ہے وہ مشاورت کا عمل شروع ہو جائے گا۔ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، سینئر ترین نام آئیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صدر عارف الوی بھی سائن کر دیں گے، عمران خان کو بھی اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب انہوں نے خطاب کیا قومی اسمبلی کے اندر تو وہاں وہ ایک اور لائن لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ GHQ کو بھیج دیا گیا ہے، یعنی کہ خط لکھا گیا ہے وزارت دفاع کو،
اور جی ایچ کیو کو کہا گیا، وہاں سے جو ہے وہ خط جو ہے وہ ان کا خط وزارت دفاع کو موصول ہوا اور وہاں سے وہ جی ایچ کیو کو بھجوا دیا گیا، اور اب 1 یا 2 روز میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خط لکھ کر نام جو ہے وہ مانگے گئے ہیں، اور وہ اب وزارت دفاع کو جو خط لکھا گیا ہے وہ جی ایچ کیو بھجوا دیا گیا، اور اب جی ایچ کیو اس کے اوپر نام دے گا۔ یعنی پہلے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک سمری جو ہے وہ وہاں سے انیشیٹ ہوگی وزارت دفاع سے جی ایچ کیو کی جانب سے نام آنے کے بعد، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے گی۔ ماضی کی اگر تمام تر جو ہے روایات ان کا جائزہ لیا جائے تو دونوں جو بیانات ہیں شاہد خاقان عباسی کے اور خواجہ آصف کے، وہ اس تمام تر معاملے کے اوپر ابہام جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب شیخ رشید کا اہم ترین بیان، معاف کیجیے گا بڑی سٹیٹمنٹ، شیخ رشید نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ سیاسی گند نہیں اٹھائے گا۔ یہ بڑا ہی اہم ترین معاملہ جس کی طرف شیخ رشید نے اشارہ کیا۔ عمران خان چند دن پہلے یہ بات کر چکے کہ وہ اس بڑی تعیناتی کے معاملے پر پیچھے ہٹ کر معاملات دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کیا کہنا تھا ان کا، مقصد کیا تھا، وہ بار بار میرٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جو خبر ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دے رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ گھٹنے ٹیکنے سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی کہ آئیں بیٹھیں۔ نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی آج اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ 5 مہینے کا نگران سیٹ اپ رکھنے کی خواہش نیوٹرلز کی بھی ہے، اور خاص طور پہ اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی بھی ہے۔ اسی پلیٹ فارم پر چند ہفتے پہلے ہم یہ خبر بریک کر چکے، آپ کو یہ بتا چکے کہ 3 ماہ سے لمبا نگران سیٹ اپ اس کی تجویز سامنے رکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ کا اہم ترین کردار ہوگا، موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اہم ترین کردار ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے موجودہ آئین اور قانون کے اندر اس معاملے کے اوپر کس حد تک گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ آج جب یہ خبریں آئیں تو پھر اس کے بعد یہ دعویٰ بھی سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے کہ عمران خان کو جب اس قسم کی تجویز دی گئی تو عمران خان نے یہ تجویز جو ہے وہ مسترد کر دی، اور عمران خان نے یہ کہا کہ آئین اور قانون کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی بھی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ نگران سیٹ اپ کو 3 ماہ سے آگے بڑھایا جائے۔ خبر جناب یہ ہے اس اہم ترین ویڈیو کے اندر کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً اگلے 72 گھنٹوں کی گیم ہے، اور ان 72 گھنٹوں میں یعنی 26 نومبر جب عمران خان لانگ مارچ لے کر راولپنڈی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اس دوران نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو کر اعلان ہو سکتا ہے۔ اور بعض ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کو عمران خان کے دھرنے سے پہلے، عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے حکومت 25 نومبر کو اس حوالے سے نام کا اعلان کر کے جو ہے وہ عمران خان کو سرپرائز دے سکتی ہے۔ لیکن عمران خان 26 نومبر کو اس سے کئی بڑا سرپرائز جو کہ 25 نومبر ان کو دیا جائے گا، اس سے بڑا سرپرائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں، مستقبل کے لائے عمل کا وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ کے اوپر ہوتی ہے تو عمران خان قوم سے اگلا لائے عمل شیئر کریں گے، اور اس کے بعد معاملات بڑی تیزی کے ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونے کے بعد، ان کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اگلے 90 سے 120 دنوں کے اندر آپ کو معاملات نئے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن اسی دوران پیراللز کئی گیم چل رہی ہیں۔ آج ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر تھی جناب کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا جو ٹرائل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو آج کے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھجوایا تھا، اور اب یہ معاملہ آگے کی جانب چل رہا ہے۔ یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بارہا اعتراض کر چکے، اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ نواز لیگ جو کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کئی معاملات کے اوپر مذاکرات کے لیے اب تیار ہے، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کے معاملے کے اوپر بھی معاف کیجیے گا تیار ہو چکی ہے۔ لیکن اس دوران جاتے جاتے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر پاکستان کی جانب سے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا گیا۔ دوسری جانب آرمی چیف کی جانب سے الوداعی دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کیا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ملاقاتیں کیں، الوداعی ملاقاتیں جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے، افسروں جوانوں سے بھی انہوں نے بات چیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر بھی
اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ہیں، اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ مستقبل کے اندر ہونے والے، پاکستان کے اندر ہونے والے اگلے الیکشن، پاکستان کی مستقبل کی سیاست اور خاص طور پر عمران خان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے کئی اہم ترین معاملات اس نئی جو ہے وہ تعیناتی کے ساتھ، بڑی تعیناتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔